मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। तकरीबन 6 साल हो गए मुझे चैनल बनाए हुए, और इन 6 सालों में शायद ही कोई रात होगी जिसमें मैं सोया हूं। मेरा काम है सारी रात लोगों के हाथों की रीडिंग करना, लोगों के जायचे बनाना, और जितना आप इस इल्म में डूबते चले जाते हैं, इस इल्म की गहराइयों में चले जाते हैं, इतनी इस इल्म की हकीकत आपके सामने खुलती चली जाती है। तो अक्सर जो लोग इस इल्म के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, या जो ज़रूरत से ज़्यादा जाहिल होते हैं और अपने आप को बड़े फिलासफर समझते हैं, तो वो आम तौर पर हर पामिस्ट की वीडियो के नीचे जहाँ पे उसने पाम रीडिंग की होती है, वहाँ पे ये फिलासफर लोग लिखते हैं, मेरी नज़र में तो जाहिल है, कि जी जिनके हाथ नहीं होते फिर उनका मुकद्दर कहाँ से पढ़ा जाता है। इस सवाल का जवाब भी आज मैं आपको दूंगा, बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते उनका मुकद्दर कहां से पढ़ा जाता है। ठीक है, हाथ का मुकद्दर जो है वो अल्लाह ताला ने कुछ चीजों में छुपाया हुआ है। एक तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर इंसान का मुकद्दर छुपा हुआ है। जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं उस डेट, उस मंथ और उस ईयर के जो डिजिट हैं, वो डिजिट आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसा कि ये लोशो बर्थ चार्ट मैं अक्सर बनाता हूं, बल्कि बनाना कई लोगों को सिखा भी चुका हूं अपने चैनल पे, कुछ लोग सीख भी चुके हैं। ये लोशो बर्थ चार्ट होता है, तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ होती है, इससे हम इंसान का जो एक मुकद्दर होता है उसको हम जान लेते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा ये होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली क्या होती है? जन्म कुंडली असल में ये होती है कि 7 प्लैनेट जो है ना, वो इस कायनात में हमारी, इनके जो भी हमारा मुकद्दर होता है, जो भी हमारी किस्मत होती है, वो 7 प्लैनेट की ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगाई है। वो हमारी नेचर का फैसला करते हैं, वो हमारी मुस्तकबिल का, हमारी जिंदगी कैसी होगी, हमारी नेचर कैसी होगी, हमारा मुकद्दर कैसा होगा। वो 7 प्लैनेट हमारी जिंदगी का तयन करते हैं कि हमारा फ्यूचर, मुस्तकबिल, हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा खानदान, हम किस घर में पैदा होंगे और हमारी नेचर कैसी होगी। देखिए, जब आपकी मां के पेट में जब हमल करार पाया था ना, उस वक्त इन 7 प्लैनेट का काम शुरू हो जाता है। आपकी नेचर क्या होगी, आपकी फितरत क्या होगी, ये 7 प्लैनेट इस चीज को तय करते हैं। और अल्लाह ताला ने 7 ही दिनों में ये कायनात बनाई थी, और हर प्लैनेट को एक दिन अल्लाह ताला ने दिया है। तो सैटरडे, जिसको आप हफ्ता बोलते हैं, उसको सैटर्न दिया गया। सैटर्न हफ्ते के दिन का मालिक है। ठीक है जी, जिसको जोहल से आरा उर्दू में आप बोलते हैं। दूसरे दिन आता है, हफ्ते के बाद आता है संडे, सनडे, यानी कि सूरज का दिन। तो इतवार का दिन जो है वो सूरज को दिया गया है। उसके बाद आता है जी मंडे। मंडे का मतलब है मून डे। ये मून से मंडे बने, यानी कि चांद का दिन है। ये चांद को दिया गया सोमवार का दिन, जिस दिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। वो था चांद का दिन। चांद रहमत, चांद है रहमत, प्यार, मोहब्बत। इसीलिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। तो सोचे ना आप कि हमारे प्यारे नबी को वो चांद का डे ही क्यों दिया गया? क्योंकि चांद जो है वो ममता है, सरापा मोहब्बत है, प्यार है। तो हमारे प्यारे नबी सबसे ज्यादा इस मखलूक के साथ, इस कायनात के लोगों के साथ मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। उन्होंने सारी जिंदगी तकलीफों में बसर की, और
رو رو کے اپنی امت کے لیے بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے بچے ان کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ان کی زندگی کی دعا نہیں مانگی، بلکہ وہ دعا امت کی بخشش کے لیے بچا کے رکھ لیں کہ یا اللہ، یہ میں ہر نبی کو ایک دعا دے دی جاتی ہے نا کہ آپ اس دعا کا استعمال جب مرضی کر لیں، یا آپ اپنی اپنی زندگی میں کر لیں یا اسے قیامت کے دن کے بعد روز قیامت کے لیے رکھ لیں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے وہ دعا امت کی بخشش کے لیے رکھ لی کہ میں اپنی امت کو بخشواؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں پر اور اس کائنات کا ایک بادشاہ بنایا، نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا کر کہ نہ تو نے پچھلوں کو کسی کو، حضرت آدم علیہ السلام تک کسی کو وہ بادشاہی دی ہو، اور نہ ہی بادشاہی وہ قیامت کے دن تک تو کسی کو دے گا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا دنیا میں ہی مانگ لی، اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، تو ان کو بادشاہی دے دی گئی۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کی بخشش کے لیے اپنی دعا کو بچا کے رکھا ہوئے، میرے لیے اور ہم گناہ گاروں کے لیے۔ تو ہمارے پیارے نبی کس دن پیدا ہوئے؟ سوموار والے دن۔ سوموار والے دن ہی دنیا سے وہ تشریف لے گئے۔ وفات کا دن بھی سوموار اور پیدائش کا دن بھی سوموار۔ اب ان کو ہمارے پیارے نبی کا جو ڈے ہے وہ تھا سوموار، اور اس کو رول کر رہا تھا مون۔ اسی وجہ سے مون جو ہے وہ سراپا محبت ہے، پیار ہے، محبت ہے، ممتا ہے۔ مون سے ہم ممتا دیکھتے ہیں، ماں کی محبت دیکھتے ہیں۔ تو نبی کے دل میں بھی اپنی امت کے لیے وہی محبت تھی جو ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہوگی جی۔ آج بالکل میرا ایک الگ سا موڈ ہے۔ اگر آپ ابھی فری نہیں ہیں تو بے شک آپ ابھی ویڈیو یہ سکپ کر دیں، ویڈیو کو آپ اپنے واٹس ایپ پہ اس کا لنک بھیج دیں، بعد میں آپ آرام سے یہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہوگی اور شاید بہت ہی لمبی ہوگی۔ سیدھی اور صاف بات بتا دوں، مجھے نہیں پتا یہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنے گی، گھنٹے کی بنے گی یا 2 گھنٹے کی بنے گی، کیونکہ میں نے آپ کو آج یہ بتانا ہے کہ میں ریڈنگ کرتا کس طریقے سے ہوں، اور یہ جو علم پامسٹری ہے، اسٹرولوجی ہے یا نیمرولوجی ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اور اس کا اور ہماری زندگی کا کیا تعلق ہے ان پلینٹ کے ساتھ۔ تو پلینٹ کی بات ہو رہی تھی مون والے دن، مون کا جو ڈے ہے اس دن ہمارے پیارے نبی تشریف لائے، اور پھر اسی چاند کی محبت دیکھ لے، اسی وجہ سے ان کو پھر رحمت العالمین ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں، آگے ہے جی منگلوار۔ منگل کہتے ہیں مریخ کو، مارس، منگل، آپ نے سنا ہوگا جی منگل پلینٹ، تو یہ مارس کی بات ہو رہی ہے۔ تو مارس جو ہے وہ ہے جتنی بھی جنگ و جدل ہوتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے، ایگو میں آتا ہے، اور ظاہر ہے جب آپ قتل کرتے ہیں تو یہ مصیبت کا دن ہے، بلاؤں کا دن ہے، پریشانیوں کا دن ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ منگل والے دن بے شک آپ سفر نہ کریں، منگل والے دن آپ کوئی بھی کام کرنے سے تھوڑا سا اجتناب کریں، آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو وہ جمعرات والے دن کر لیں، سوموار والے دن کر لیں یا جمعے والے دن کر لیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تھے تو وہ منگل کا دن انہوں نے کبھی بھی چوز نہیں کیا۔ شاید کوئی ایک دفعہ چوز کیا ہو، اس کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے بھی اپنے پیارے نبی کی زندگی کے ایک دن کی سٹڈی کی ہوئی ہے، تو میں اب مجھے کریکٹ یاد نہیں ہے، لیکن میں نے موسٹلی جو جتنا بھی پڑھا ہے سیرت کی بکس میں، اس میں نبی پاک جو ہیں وہ جمعرات والے دن، جمعے والے دن، سوموار والے دن، ان جو اچھے ڈے تھے نا ان میں نبی پاک ہمیشہ سفر کرتے تھے۔ تو جو مارس ہے نا منگل کا دن، یہ دیکھیں اس میں منگل اور بدھ کا جو ہے وہ گوشت کا بھی ناغہ ہوتا ہے، اس دن گوشت ذبح ان کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ منگل اور بدھ والے دن ان کے جانوروں کا جو ذبح ہے وہ منع کر دیا جاتا ہے۔ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس میں۔
تو منگل جو ہے اس میں آپ کو منگل چونکہ لڑائی جھگڑے فساد مصیبتیں ٹینشنیں یہ منگل کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، مریخ کے ساتھ جوڑا گیا، اور مریخ جو ہے وہ انسان کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے، ایگو پیدا کرتا ہے، تو اس لیے منگل کا دن جو ہے وہ مارز مریخ پلینٹ کو دیا گیا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں جی بدھوار، بدھ کہتے ہیں جو عطارد پلینٹ ہے نا، عطارد مرکری جو پلینٹ ہے عطارد، یہ اس کا ہے بدھ، مرکری کا دن ہے، تو بدھ جو ہے وہ مرکری پلینٹ کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو آپ پامسٹری میں سنا ہوگا کہ یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے یہ مرکری کی فنگر ہوتی ہے، اور اس کے نیچے جو باہر ہوتا ہے وہ مرکری پلینٹ کو دیا گیا۔ تو اسی طرح منگل کے بعد بدھ آ گیا، بدھ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مرکری پلینٹ کا ڈے ہے، اور اس کے بعد آتی ہے بات جی جمعرات۔ دیکھیں اسلام میں جمعرات والے دن کی والدین کا جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو وہ جی ختم پاک پڑھنے، قرآن پاک پڑھ کے کچھ غریبوں کو وہ ان ماں باپ کی بخشش کے لیے ان کی دعاؤں کے لیے ہم بھوکھوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، قرآن پاک کا ختم کرواتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو اصال ثواب پہنچے۔ ہم صدقہ دیتے ہیں، صدقہ کھانے میں دے دیتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، جو طلباء پڑھتے ہیں مدرسوں میں وہ بھی بیچارے یتیم غریبی بچے زیادہ تر مدرسوں میں پڑھتے ہیں، تو انہیں بلایا جاتا ہے اور قرآن پاک ان سے پڑھا کے ان کو پھر کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا دن رکھا گیا جی جمعرات، جمعرات کو عام طور پر ختم وغیرہ کروائے جاتے ہیں، اور جمعرات کو پیروں کا فقیروں کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اور پلینٹ میں جو پیر فقیر جو گرو ہے نا وہ جوپیٹر کو مانا گیا ہے، اور جمعرات کو کیوں زیادہ اہمیت ملی ہے وہ اس لیے کہ جوپیٹر جو ہے وہ جمعرات کو رول کرتا ہے۔ تو اب آپ بہت اگر باریکی سے غور کریں گے تو ہمارے پیارے نبی نے ان یہ جو پلینٹ کو ڈے ملے تھے انہی کو اہمیت دی ہے، یعنی کہ جمعرات کو بڑا پسند کرتے تھے ہمارے پیارے نبی۔ جمعے کا بھی ابھی ذکر آئے گا، جمعے کو انہوں نے عید کا دن قرار دیا گیا ہے اور جمعے کی نماز رکھی گئی ہے۔ جمعہ کا بھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کس پلینٹ کے ساتھ ہے۔ جمعرات جو ہے وہ گرو، نالج، روحانیت، اسپرچویلٹی، یعنی کہ جمعرات جو ہے وہ پیروں فقیروں کا دن ہے، اور پلینٹ کا جو پیر فقیر ہے جو گرو ہے وہ مشتری ہے۔ تو مشتری جو ہے وہ انسان کے اندر دین سے محبت، روحانیت، اسپرچویلٹی، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا، یہ جوپیٹر آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے، اسپرچویلٹی پیدا کرتا ہے، اور وہ دن دیا گیا ہے جمعرات۔ تو جمعرات کا دن جوپیٹر مشتری پلینٹ کو دیا گیا ہے۔ اب بات کریں گے جی جمعے کا دن کس کو ملا گیا، جس کو انڈین جی شکروار بولتے ہیں، شکر ادا کرنے کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جمعے کے دن اس کائنات کو پیدا فرمایا تھا، یعنی کہ یہ جو کائنات بنی ہے نا ساری، اور یونیورس بنی ہے، یہ زمین بنی ہے، ستارے بنے ہیں، زمین و آسمان بنائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن بنائے ہیں۔ اور جمعے کو انسانوں کو کیا کہا گیا کہ وہ اس دن شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ہندی میں اس کا نام ہے جی شکروار، جمعے کا۔ تو ہم کہتے ہیں جی جمعۃ المبارک، اور اس کے لیے عام دنوں میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے والے دن ہم اسپیشل ظہر کی نماز کے ساتھ ہم جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یعنی کہ آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر آپ نے اگلا جمعہ پڑھا، تو اس جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس جمعے کی نماز کی برکت سے آپ کے وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جمعہ کتنا متبرک، کتنا پاک دن ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور جمعے کو کون سا پلینٹ دیا گیا؟ زہرہ پلینٹ، وینس پلینٹ کیا کرتے ہیں جی؟ وینس پلینٹ آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں، زندگی کی تمام آسائشیں، آپ کو ایک اچھی بیوی وینس کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر آپ کا وینس اچھا ہوگا، آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں، آپ ویل نظر آتے ہیں، آپ کو چہرہ، اللہ تعالیٰ نے چہرہ بڑا خوبصورت دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت جسم عطا کی ہے، وہ وینس پلینٹ کی وجہ سے ہے۔ جن لوگوں کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، جو لڑکیاں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، جو مرد بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، تو ان کا جو جوپیٹر ہوتا ہے اور ان کا جو وینس پلینٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہی کمال کا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے کنڈلی میں۔ تو اس طریقے سے یہ جناب 7 دنوں کو 7 پلینٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، 7 پلینٹ کو ان 7 دنوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔
اور یہی 7 پلینٹ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ان کی انرجیز ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں. ہمارا جو اس وقت گوشت کا جو لوتھڑا ہے، جب ہماری آنکھیں بن رہی ہوتی ہیں، دل بن رہا ہوتا ہے، ہمارے گردے پھیپڑے بن رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا جو برین بن رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ پلینٹ ان کی وائبریشن جس قدر زیادہ ہوگی، یعنی کہ اگر کسی کے بچے کا اب سر بن رہا ہے، اس کا دماغ بن رہا ہے، اور اس کے دماغ میں اس وقت مارز کی انرجی اگر بڑھ جائے، اس کے فرسٹ گھر میں اگر مارز آ کے بیٹھ جائے، تو ایسا بچہ بہت غصے والا ہوتا ہے، اور ایسے بچے کے سر میں چوٹ بھی لگتی ہے، اور ہو سکتا ہے ایسی چوٹ لگے کہ 5 6 10 ٹانکے لگ جائیں اس کے سر پہ، اتنا زیادہ اس کو شدید چوٹ لگ جائے. اسی طرح اگر مارز آپ کے دوسرے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو آپ کے چہرے پہ کوئی بڑا موٹا تل ہو سکتا ہے، آپ کے چہرے پہ کسی کٹ کا نشان ہو سکتا ہے. تو جن لوگوں کے منہ پہ کوئی بہت موٹا تل ہے نا کالا، اور چہرے پہ کوئی بڑا کٹ ہے، تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ ان کے فرسٹ گھر میں یا سیکنڈ گھر میں مارز بیٹھا ہوا ہے، یا ان 2 گھروں کو وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی کنڈلی میں. یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا اسٹرالوجی کا بھی تھوڑا سا تعارف کروایا ہے. تو اب یہ جو کنڈلی کے 12 گھر ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر جو پلینٹ ہے، یہ پوری ہماری زندگی، ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے دنیا سے چلے جانے تک، یہ ہماری زندگی کی ایک ایک بات کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اب وہ جو لوگ سوال کرتے ہیں جی جن کے ہاتھ نہیں ہوتے پھر ان کا مقدر کہاں سے دیکھا جاتا ہے؟ بھائی اگر آپ جاہل ہے نا، آپ کے اندر عقل کوئی نہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ کے دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف ہاتھ کی لکیروں سے مقدر کو پڑھا جاتا ہے، تو یہ آپ کی اپنی جہالت ہے. آپ فلاسفر نہ خود کو سمجھیں، آپ ارسطو نہ بنے، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے صاحب علم بنے، پہلے آپ کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر کوئی عقل آئے، آپ کو کسی بات کی سمجھ آئے کہ یہ ایک بڑا گہرا علم ہے، سمندر سے گہرا علم ہے. تو میں 3 علوم کو ملا کے ریڈنگ دیتا ہوں. سب سے پہلے جب میں آپ کی پام ریڈنگ شروع کرتا ہوں تو اس میں آپ کا سب سے پہلے لوشو برتھ چارٹ، یہ جو آپ کی تاریخ پیدائش میں یہ جو ڈیجٹ چھپے ہوئے ہیں نا، میں ان کی سٹڈی کرتا ہوں. ان کی سٹڈی کا نام ہے جی لوشو برتھ چارٹ، نیمرولوجی، علم العداد، عددوں کا علم. تو ہم جس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں، یہ تاریخ ہماری زندگی کی تمام خوشیوں، کامیابیوں، ناکامیوں کا بتا دیتی ہے. اس کے لیے بنایا گیا جی لوشو برتھ چارٹ. تو لوشو برتھ چارٹ کیسے بناتے ہیں، کس طرح یہ کام کرتا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ پام ریڈنگ ہوگی، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. اسی ویڈیو میں لوشو برتھ چارٹ بھی ہم بنائیں گے، اور یہ ایک فیمیل کا لوشو برتھ چارٹ میں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ فیمیل کا ہی یہ پام ہے. ان کی ہم نے ہاتھ کی لائنوں کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ہم نے کنڈلی بھی پڑھنی ہے، اور ڈیٹیل کے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. یہ ویڈیو تقریباً ابھی 18 منٹ ہوئے ہیں. ابھی میں نے اپنی بات کا سٹارٹ لی ہے کہ یہ 3 علوم کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ ورک کرتے ہیں. لوشو برتھ چارٹ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ جو اسٹرالوجی، یہ جو آپ کی جنم کنڈلی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے. جنم کنڈلی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوتے ہیں نا، اس وقت آسمان پر یہ جو کنڈلی کے 12 گھر بنائے جاتے ہیں. تو یہ کائنات جو ہے نا، اگر آپ ایک دائرے کی شکل میں لینا، دائرے کے اندر بھی 360 ڈگریز ہوتی ہیں. تو یہ جو کائنات کے گرد اگر آپ ایک دائرہ کھینچیں گے تو وہ بھی 360 ڈگری کا وہ ایک دائرہ بنے گا. اس 360 ڈگری کو اگر ہم 30 برابر حصوں میں تقسیم کریں تو اس کائنات کو اگر ہم ایک دائرہ مان لیں، بہت بڑا ایک دائرے کی شکل میں، تو پھر اس کو 30 ڈگری پہ ہم تقسیم کر لیں تو یہ 12 گھر بنتے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ اصل میں جو کنڈلی کے 12 گھر ہوتے ہیں وہ اس کائنات کو 12 گھروں میں تقسیم کیا گیا ہے. اور یہ 12 گھر میں جو پلینٹ موجود ہوتے ہیں، جس وقت آپ پیدا ہوتے ہیں اس وقت ایک تصویر لی جاتی ہے ان 12 گھروں کی، کہ اس وقت جو پلینٹ تھے جب آپ پیدا ہوئے ان کی کیا پوزیشن تھی زائچے میں.
تو جو ذائچہ بنتا ہے اصل میں ان 12 گھروں کا ہی بنتا ہے، اور اس وقت جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا کہ نہ 1 سیکنڈ اوپر نہ 1 سیکنڈ نیچے، اللہ تعالیٰ نے وقت بھی آپ کا مقرر کر رکھا تھا، آپ کی کنڈلی بالکل آپ ایک کیلکولیشن کے تحت آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو اب یہ کیلکولیشن اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کیلکولیشن میں آپ کی پہلی بچی ہوگی یا بچہ، پہلے بوائے ہوگا آپ کا یا بیٹی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاٹر دے گا یا سن دے گا، دوسرا بچہ آپ کا سن ہوگا یا ڈاٹر ہوگا یہ بھی پتا چل جاتا ہے، تیسرا بچہ آپ کا سن ہوگا یا ڈاٹر ہوگا یہ بھی کنڈلی سے پتا چل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ماں نے زندگی میں کتنے دکھ دیکھے، تکلیفیں دیکھی یا کس قدر خوشیاں دیکھی، آپ کی ماں کتنی سمجھدار لیڈی تھی، آپ کا باپ کیسا انسان تھا، وہ کیا ان کا کام تھا، وہ زندگی میں ان کا پروفیشن کیا تھا، ان کی فیملی کیسی تھی، ان کے خاندان والے ان کے ساتھ اچھے تھے یا برے تھے، یہ بھی کنڈلی بتاتی ہے۔ آپ کا جو ذائچہ بنتا ہے اس وقت 12 گھروں میں، اس میں مکمل آپ کے ماں باپ کی پوری زندگی اور آپ کی زندگی اس میں لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے کہ تم کس خاندان سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری شخصیت کیا ہے، تم ایک جاہل گھٹیا نیچر کے انسان ہو یا تم ایک بڑے زبردست بڑے ذہین انسان ہو، یہ سارا کچھ کنڈلی کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو تو وہ پڑھ کے آپ کو بتا سکتے ہیں، یا آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیں کہ آپ یہ جو لوشوبر چارٹ ہے آپ اس کو بھی پڑھنا سیکھ لیں، آپ جنم کنڈلی کو بھی پڑھنا سیکھ لیں، اور آپ ہاتھ کی لکیروں کو بھی پڑھنا سیکھ لیں۔ تو بات ہو رہی ہے جی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہوگی، اور آپ نے اس ویڈیو کو آپ اپنے پہلے واٹس ایپ پہ یا کسی جگہ پہ بھی شیئر کر لیں، اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سکپ نہیں کرنا، یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے میرے ساتھ کہ ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا، ورنہ سارا مزہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ایک انسان کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ کو ایک ناول دے دیا جائے، ناول کا اگر آپ نے کہانی پڑھنی ہے تو آپ کہانی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ ناول کے پہلے ورڈ سے لے کے آخری ورڈ تک ایک ایک حرف کو پڑھیں گے تو تب جا کے آپ اس پوری کہانی کو سمجھ پائیں گے۔ تو اسی طرح جب میں کسی انسان کا ہاتھ پڑھنا شروع کرتا ہوں تو پھر میں اس کا لوشوبر چارٹ مکمل پڑھتا ہوں، اس کے ہاتھوں پہ لکھی ایک ایک لائن کو باریکی کے ساتھ ریڈ کرتا ہوں، پھر میں اس کی جنم کنڈلی بناتا ہوں، پھر اس کنڈلی میں جو کوئی لکھا ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے پھر میں حتمی ریڈنگ جو ہے نا وہ اپنے سبسکرائبر کو دیتا ہوں جو وہ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ میرا طریقہ کار ہے، اور جو ایکوریسی اس کی ہے پھر وہ 100% وہ بڑی ایکوریٹ باتیں میں بتا دیتا ہوں، یعنی کہ جو مجھے فیڈ بیک آتا ہے نا وہ مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ سر آپ نے 100% جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ 100% ایکوریٹ ہیں۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے ہم ان کی پام ریڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کا لوشوبر چارٹ دیکھیں گے۔ لوشوبر چارٹ کے بعد ہم ان کا جو جنم کنڈلی ہے وہ دیکھیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ میں 2 گھنٹے کی ویڈیو بناؤں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کا یہ پارٹ 1 رکھ لیتے ہیں جس میں میں نے تعارف ہی کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا پارٹ 2 میں ہم ان کی ہاتھ کی لائنوں کو ریڈ کریں گے، مکمل ہاتھ کی لائنوں کو ریڈ کریں گے، اور اگر ہاتھ کی لائنوں کو ریڈ کرنے کے ساتھ مجھے ان کا لوشوبر چارٹ بھی پڑھنے کا موقع مل گیا، اگر ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنی تو پھر ہم لوشوبر چارٹ کیسے بناتے ہیں اور ان کی ہاتھ کی لائنوں کو پڑھیں گے، تو پھر ہم ان کا لوشوبر چارٹ پڑھیں گے، پھر لوشوبر چارٹ کی ریڈنگ اور ان کے ہاتھوں کی ریڈنگ کو آپس میں ملائیں گے کہ یہ کتنی ایکوریٹ ہے، کتنی ایکوریسی آ رہی ہے ان باتوں میں۔ اس کے بعد پھر ہم ان کی جنم کنڈلی بھی ملائیں گے۔ تو میرا خیال آدھا گھنٹہ ہو گیا، مجھے 24 منٹ ہو گیا بولتے ہوئے، تو ظاہر ہے انسان کی ایک اپنی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، میں بول بول کے تھک گیا ہوں، ظاہر ہے آپ ہو سکتا ہے سن کے بور ہو گئے ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کو میں بور نہیں ہونے دوں گا مزید، تاکہ آپ کی وہ جو ایک انرجی ہے وہ بحال رہے۔ ان کی جو پام ریڈنگ ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 میں میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی زندگی کو پڑھنے کا، ہاتھ مکمل پڑھتے کیسے ہیں، ہاتھ کی لکیریں، اور اس کے علاوہ لوشوبر چارٹ اور پھر جنم کنڈلی، ان تینوں چیزوں کو ملا کے جو میں ریڈنگ دیتا ہوں اور وہ کس قدر ایکوریٹ ہوتی ہے، یہی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو چلیں
ये तकरीबन मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं 30 मिनट बोल लूंगा सिर्फ तारफ करवाते करवाते। तो अब वो 30 मिनट तक तो बात चली गई है, तो बेहतर यही है कि पार्ट 2 में हम इनके हाथ की लाइनों को रीड कर लेंगे, इनका लोशोबर चार्ट भी डिस्कस कर लेंगे और जन्म कुंडली को भी डिस्कस करेंगे। देखेंगे अगर वो एक वीडियो में वो सारी अगर चीजें कवर हो गई तो मैं कवर कर लूंगा, नहीं तो फिर 2 हिस्से उसके भी बना लेंगे। तो ये फिलहाल पार्ट 1 के तौर पे आप इसको ले लें, ये पार्ट 1 है। अभी इनकी जो मजीद रीडिंग होगी वो पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा आज ही अपलोड करूंगा, और पार्ट 3 जो इस वीडियो का होगा वो भी मैं कोशिश करूंगा आज ही अपलोड कर दूंगा। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट इनकी रीडिंग है वो एक वीडियो में आती है या 2 वीडियो में आती है। तो चलें, अभी मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जिन लोगों ने भी अपना पाम रीड करवाना है, अपना लोशोबर चार्ट बनवाना है या अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, तो वो मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका इसी तरीके से आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको बता दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी ये कि जब आप रीडिंग के लिए राब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका मैं अभी 1 घंटे तक मजीद मैं इसका अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो का आगे पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी देखें कि मैं हाथों की लाइनों को किस तरीके से रीड करूंगा, लोशोबर चार्ट कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो भी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। फिर जन्म कुंडली कैसे पढ़ते हैं वो भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो बड़ी दिलचस्प वीडियो ये होने जा रही है, जिसका ये आप पार्ट 1 देख रहे हैं। पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये करें कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फौरन सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 भी आज ही आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।